This is the continuation of my previous lecture. In the previous lecture, we started few things about the arrays, how the arrays are declared, what is the purpose of arrays, and how we define the arrays, the different assignments, initialization, and how to use the arrays. So these are the 4 topics. Purpose of using array, declare the array, initialize the array, operation on array. Today we have to cover the operation on arrays. Okay? Purpose of arrays, all of you are familiar the purpose of arrays. The purpose is to use to store multiple data at one time, multiple data at a time आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. चलें ठीक है. To store the multiple data of same type. Multiple data at a time of same type. Same type and fixed size. So this is the purpose of using array. First one. Second one is how to declare the array. To declare the array, you have to define the type of the array, data type. After the data type, then you have to specify the name of the array. Then square bracket. In the square bracket, you have to define the size. This is the declaration of array with the semicolon. In the third one, we have to initialize the array. How can we initialize the array? We can initialize the array one by one at a time. We can initialize the array by direct assignment, or we can initialize the array assignment at once. 3 तरीके हैं इनिशियलाइजेशन के. 3 तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि हम सीन के थ्रू एक एक करके करें. उसका तरीका ये है कि बस सीन लिखें और जो भी एरे का नाम है वो लिख दें. उसके अंदर जिस इंडेक्स में इनपुट देना है वो इंडेक्स लिख दें. मिसाल के तौर पर हमें 1 में देना है तो यहाँ 1 लिखें. अगर इनपुट 2 में देना है तो 2 लिखें. 3 में देना है तो 3 लिखें एंड सो ऑन. जिसमें इनपुट देना है वो लिखें. तो ये लेकिन एक इनपुट होगा. अगर एक से ज़्यादा इनपुट देने हैं तो ये लाइन 10 मल्टीपल टाइम लिखें. जितने इनपुट देने हैं ये लाइन उतनी दफ़ा लिखें. और अगर ये लूप में करना है इस लाइन को लूप में रख दें तो एक एक करके डेटा मांगेगा. और अगर हम इसमें बल्क असाइनमेंट करना चाहते हैं तो कोई बताएगा बल्क असाइनमेंट कैसे करते हैं? एट अ टाइम बल्क असाइनमेंट करनी है. जी हारिस जमील. हारिस अनम्यूट करें अपने माइक को और जवाब दें. मैं वेटिंग रूम ओपन कर रहा हूँ. जो लोग जवाब बोलेंगे नहीं जो वो वेटिंग रूम में जाएंगे, क्योंकि ये वक्त बर्बाद करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ से बोलता रहूँ और आप लोग बस सोते रहें बैठे हुए. जी हारिस. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन खालिद अली से है. जी खालिद अली. यस सर. जी
سر یہ لوپ لگائیں گے اس میں, پھر سے بولیے گا. لوپ لگائیں گے سر اس میں. نہیں, بلک اسائنمنٹ میں لوپ میں نہیں بیٹا. لوپ سے تو میں نے بتا دیا, اگر یہ ایک ایک کر کے ہم لوپ میں رکھ دیں گے اسی لائن کو, یہاں فار لوپ لگا دیں گے, اس لائن کو اس میں بند کر دیں گے, وہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ایٹ ونس سارے ڈالنا چاہیں گے کانسٹنٹ ڈیٹا. جی اشرف. اچھا, یہ محمد علی نے جواب دیا. محمد علی, اس کا صحیح طریقہ یہ ہے, اچھا جواب دیا ہے تم نے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم ریز ہینڈ کرو اور مجھے بتاؤ کہ بھئی یہ اس طریقے سے ہوگا یہ, ٹھیک ہے. اچھا, میں آگے بڑھتا ہوں. انہوں نے صحیح جواب دیا ہے محمد علی نے, اور انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ میں یہاں لکھوں یہ انیشلائزیشن ڈکلیریشن سب ایک ساتھ ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ہر چیز ایک ساتھ ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں لکھ دیا فلوٹ اور ایرے کا نام میں نے رکھا پرسنٹیج, اور پرسنٹیج کے ساتھ میں یہ خالی بھی چھوڑ سکتا ہوں. یہاں پہ میں پرسنٹیجز لکھنا شروع کر دوں. 76.2, 82.1, 99.7. کیونکہ میں نے فلوٹ رکھا ہے, اب مجھے ڈیسیمل پوائنٹ میں ویلیوز دینی پڑیں گی. جتنی ویلیوز دینی ہیں وہ دے دیں, پھر بریکٹ, یہ بریسز یوز ہوں گے یہاں پہ, اور یہاں بریکٹ یوز ہوں گے. تو یہ اب آپ کا یوں اسائنمنٹ ہو جائے گی اس میں. یہ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں سائز بھی لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں 100 بنانا چاہ رہا ہوں تو 100 بنیں گے, لیکن 3 جو ہیں وہ اسائن ہو جائیں گے, باقی خالی پڑے رہیں گے, ٹھیک ہے. 3 اس میں بنیں گے اور باقی خالی پڑے رہیں گے. یہ کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ اچھا, آپ دیکھیں یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ ایک تو لیٹ نہ آئے آپ لوگ. ابھی 5-6 لوگ آئے, میں نے بغیر کہے ابھی تو ان پٹ میں لے لیا آپ لوگوں کو. لیکن 11 بجے کا ٹائم ہے, 9 بجے کا تو نہیں ہے نا کہ بھئی آپ لوگ دیر سے آ رہے ہیں میٹنگ کے اندر. تو اگر 11 بجے کا ٹائم ہے تو بھئی آپ 11 بجے یہاں میٹنگ میں موجود ہوں. دوسری بات یہ ہے, اگر میں کسی کا نام لے کے سوال کروں تو اس نے مائک اوپن کر کے مجھے رسپانس ضرور دینا ہے. اگر وہ خاموش بیٹھا رہے گا, چاہے غلط رسپانس آئے یا صحیح رسپانس آئے, لیکن رسپانس آنا ضروری ہے. سر اگر لائٹ نہیں رسپانس تھی, ابھی آئی ہے تو تھوڑا سا لیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, میں نے اسی لیے ایڈ کر لیا سب کو, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ خاموش رہیں گے سوال پوچھنے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو سو رہے ہیں یا پھر آپ جو ہیں وہ انٹرسٹ نہیں ہے آپ کا کوئی. آگے بڑھتے ہیں جناب. آج جو ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے دیکھو, اگر مائک نہیں ہے کسی کے پاس اور وہ جواب دینا چاہتا ہے تو ابھی جواب میرے پاس محمد علی نے دیا ہے, اور محمد علی نے وہاں ٹائپ کیا, پورا آنسر دے دیا. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے صدام طفیل نے یہ سوال کیا ہے کہ مائک نہیں ہے. مائک نہیں ہے تو جائے ٹائپ کریں آپ چیٹ باکس میں, آنسر دیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مائک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا رسپانس نہیں آنا چاہیے. رسپانس لازماً آنا چاہیے, چاہے غلط آئے صحیح آئے جیسا بھی آئے, ٹھیک ہے, لیکن رسپانس دیں آپ کو. یہ انٹریکٹیو کلاس ہونی چاہیے. یہ کیا میں ون سائیڈڈ یہاں بولتا رہا ہوں بیٹھا ہوا, دوسرے لوگ پتہ نہ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. اچھا, آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو لیکچر ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا. آج کا لیکچر ایرے آپریشنز آن ایرے. ایرے آپریشنز میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایرے آپریشنز میں سب سے پہلا جو آپریشن ایرے پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سارٹ اور سارٹنگ. اس کے بعد جو ایرے کا آپریشن ہوتا ہے سرچنگ.
ٹھیک ہے. سارٹنگ, سرچنگ, اس کے علاوہ انسرٹ, ڈیلیٹ, مرج, یہ ارے آپریشنز ہیں. انسرٹ, ڈیلیٹ, سرچ, سارٹ, مرج. اب میں ایک ایک کر کے ان کے ویسے ناموں سے بھی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی آپ کو. سارٹنگ سے سمجھ میں آ رہا ہوگا, ایرے میں ڈیٹا چلا گیا تو اس کو سارٹ کرنا. ویسے یہ میں نے جو ڈیٹا ابھی رکھا ہے اس ایرے میں 3 ایلیمنٹس میں نے رکھے, تینوں ایلیمنٹس ارینج ہوئے ہوئے سارٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے, تینوں ایلیمنٹ سارٹیڈ ہیں. لیکن اگر یہ انسارٹیڈ ہوتے تو میں سارٹنگ کے تھرو ان کو ارینج کر دیتا. سارٹنگ کا مطلب ہے ان کو اسینڈنگ آرڈر میں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں ارینج کر کے رکھیں, اسے سارٹنگ کہتے ہیں. اس کے بعد سرچ کا مطلب کیا ہے؟ سرچ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی ایلیمنٹ دیکھنا ہو کہ وہ اس میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ پرسنٹیج, کسی کی پرسنٹیج 85 ہے, تو اس کو سرچ کرنے کے لیے ہم اس کو سرچ کرنے کے لیے ہم یہ 85 کو اس سے کمپیئر کریں گے. 85 76 ایکول ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے. پھر 85 کو کمپیئر کریں گے 82 سے, کیا یہ ایکول ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی نہیں ہے. پھر 85 کو کمپیئر کریں گے 99 سے, کیا یہ ایکول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر کہیں پر بھی ایکول ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہی سرچ مکمل ہو گیا اور سرچ سکسیسفل ہو گیا. اور سرچ میں ہم نے دیکھنا کیا ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے. لوکیشن تو پتہ ہی ہے نا, انڈیکس. اس کی انڈیکس کیا ہوگی 0, اس کی انڈیکس کیا ہوگی 1, اس کی انڈیکس کیا ہوگی 2. تو اگر یہ کسی نمبر کے ساتھ میچ کر گیا تو ہم اس کی انڈیکس لے لیں گے, اور اگر یہ کسی بھی نمبر کے ساتھ میچ اس نے نہیں کیا تو پھر ہم اس کو ناٹ فاؤنڈ کا ڈکلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے سرچ؟ سرچنگ کے 2 طریقے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں لینئر سرچ, ایک کو ہم کہتے ہیں بائنری سرچ. ٹھیک ہے, میں ایک اور ایگزامپل دے رہا ہوں اب اس کی سرچ کی, ناموں سے دے رہا ہوں. چلیں, یہ نام رکھے ہوئے ہیں میرے پاس. ایک نام ہے مثال کے طور پر امجد, زاہد, بلال, فاطمہ اور عاصم. یہ 0 پہ ہے, یہ 1 پہ ہے, یہ 2 پہ ہے, 3 پہ ہے, یہ 4 پہ ہے. اس ایرے کا کوئی نام ہے, سپوز اس کا نام ہے اے, اور آسان کر دوں اس کا نام میں نے رکھ دیا, اس کا نام LA, لینئر ایرے. لینئر ایرے بتایا تھا نا, ایک جیسے نام رکھے ہوئے خالی, تو پھر ہم اس کو لینئر ایرے کہتے ہیں. دیکھیں, سرچ کے لیے آپ کو ایسے, جیسے میں مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز سرچ کرنی ہے, کہاں سرچ کرنی ہے؟ اس ایرے میں سرچ کرنی ہے. کیا چیز سرچ کرنی ہے؟ کوئی نام یہاں رکھ دیا میں نے مثال کے طور پر بلال.
بلال کو سرچ کرنا ہے اس لینئر ارے میں. تو دو چیزیں ہونی چاہیے نا, جب بھی آپ سرچ کرنے جائیں گے, کسی بھی چیز کو سرچ کرنا ہے تو دو چیزیں ہونی چاہیے. کیا چیز سرچ کرنی ہے, یہ رہی بلال سرچ کرنا ہے, اور کہاں پر سرچ کرنی ہے یہ. مثال کے طور پر آپ کو کوئی بک سرچ کرنی ہے تو ایک تو بک کا نام آپ کے پاس ایک چٹ پہ لکھا ہوا ہوگا, یہ بک آپ کو سرچ کرنی ہے. مثال کے طور پر رابرٹ لیفورڈ کی بک سرچ کرنی ہے. پھر آپ نے جس کیبنٹ میں یا کبرڈ میں سرچ کرنی ہے, یہ وہ کبرڈ میں رکھی ہوئی ساری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو رابرٹ لیفورڈ سرچ کرنی ہے, اور یہ ارے میں کیا ہے, ارے میں وہ ساری کتابیں ہیں جو الماری میں رکھی ہیں. تو دو چیزیں تو ہو گئی. سرچ کے لیے لازمی یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو کیا چیز سرچ کرنی ہے, وہ یہ ہے, اس کو آئٹم بولتے ہیں. پروگرامنگ کی لینگویج میں, ڈیٹا اسٹرکچر کی لینگویج میں اس کو کیا بولتے ہیں, آئٹم. کیا آئٹم سرچ کرنا ہے اور کہاں سرچ کرنا ہے, ارے میں سرچ کرنا ہے. تو ظاہر ہے جس چیز کو سرچ کرنا ہوگا وہ سنگل آئٹم ہوگا, اور جہاں پہ سرچ کرنا ہوگا وہ بہت ساری ہوں گی کتابیں, جبھی تو سرچ کریں گے. اب سرچ کرتے کیسے ہیں آپ, پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ بلال اور امجد کیا یہ میچ کر رہے ہیں, نہیں یہ میچ نہیں کر رہے. پھر کیا کریں گے, پھر اگلے والے سے چیک کریں گے کہ بلال اور زاہد میچ کر رہے ہیں, نہیں جی یہ بھی نہیں میچ کر رہے. کیا بلال اور بلال میچ کر رہے ہیں, ہاں جی یہ میچ کر رہے ہیں. یہ میچ کر رہے ہیں تو کس لوکیشن پہ میچ کر رہے ہیں, لوکیشن نمبر 2. تو لوکیشن کی ویلیو 2 لی, اور یہ میسج پرنٹ کر دیا, یس بلال فاؤنڈ ان دس ارے ایٹ لوکیشن نمبر 2. بس یہ کام ہے ہمارا. اس کو کہیں گے کیا, اس کو کہیں گے لینئر سرچ. کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھے. سر ایک دفعہ ہلکا سے دوبارہ ریپیٹ کر دیں. لینئر سرچ, ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. لینئر سرچ کا پرپس کیا ہے, لینئر سرچ کا پرپس یہ ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. پہلے تو ایک چیز کیا ڈھونڈنا ہے وہ ہمارے پہلے سے موجود ہونی چاہیے, یس سر. یا یوزر بتائے گا, یوزر ان پٹ دے دے کیا چیز ڈھونڈنی ہے, یوزر سے پوچھ لیں بھی تمہیں کیا چیز ڈھونڈنی ہے, یوزر کہے مجھے یہ ڈھونڈنا ہے, یہ یوزر سے ان پٹ لے لیا, اور یہ ایک ارے پہلے سے بنا ہوا ہے وہاں پر, جیسے یہ بنا لیا ہم نے. ٹھیک ہے, اب اس کو لینئر کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سرچ کرتے ہیں. بلال کو میچ کریں گے امجد سے, کیا بلال اور امجد سیم ہے, نہیں ہے. اف لگا دیں گے, اف آئٹم از اکول ٹو لینئر ارے, تو یہ برابر اگر ہو گیا پہلی پوزیشن کے, تو ہم کہہ دیں گے کہ میچ فاؤنڈ. اور اگر یہ برابر نہ ہوا تو اگلے والے سے میچ کریں گے. کیا بلال اور زاہد میچ کر رہے ہیں, نہیں. تو بلال اور بلال میچ کریں گے تو پوزیشن نمبر اس میں رکھیں گے اور پرنٹ کرا دیں گے اور ایگزٹ کر لیں گے, بس یہ کام ہے. اس پروسیس کو کہتے ہیں سرچنگ, لینئر سرچنگ. بائنری سرچنگ میں بعد میں بتاؤں گا. تو ابھی ہم ایک الگورتھم پہ بنانے جا رہے ہیں, اس کا نام ہے لینئر سارٹنگ. پہلے بنائیں گے, پھر ہم ایک الگورتھم بنائیں گے, اس کا نام ہے لینئر سرچنگ. پھر اس کے بعد ایک الگورتھم بنائیں گے, وہ ہے انسرٹ. انسرٹ کیا ہے, انسرٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ بلال, مجھے بلال ایک تو نام آلریڈی ہے لیکن میں اس میں نام چینج کر رہا ہوں, اب انسرٹ سمجھا رہا ہوں. اس میں بلال کی جگہ پہ میں نے کر دیا بلال احمد. دو الگ الگ نام ہیں, یہ بلال ایک الگ نام ہے, بلال احمد الگ نام ہے. میں چاہتا کیا ہوں, میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بلال احمد ہے اس میں رکھ دوں. کس جگہ پہ رکھ دوں, دوسری پوزیشن پہ رکھ دوں اسے. تو اگر میں بلال احمد کو بلال سے پہلے رکھنا چاہتا ہوں, اس پروسیس کو کہیں گے انسرٹ. انسرٹ کے لیے کیا, یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے بھائی, دیکھو نا یہاں بلال رکھا ہوا ہے, میں یہاں رکھنا کیا ہے بلال احمد. تو میں کیا کروں, میں یہ عاصم کو 5ویں پوزیشن پہ لے جاؤں, عاصم سے کہوں تم آگے چلے جاؤ ایک سیٹ,
فاطمہ سے کہوں تم عاصم کی جگہ پہ چلے جاؤ, بلال سے کہوں تم فاطمہ کی جگہ پہ چلے جاؤ, تو یہ بلال کی جگہ خالی ہو جائے گی. جب بلال کی جگہ خالی ہو جائے گی تو میں یہاں بلال احمد کا ڈیٹا رکھ دوں گا. اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ انسرٹ. تو انسرٹ کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. کیا کنڈیشنز ہیں؟ پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہو جب انسرٹ کر سکتے ہیں. اگر جگہ خالی نہیں ہے تو اوور فلو ہو جائے گا. مثال کے طور پر 4 ہی جگہیں ہیں, 5 کرسیاں رکھی ہوئی کلاس میں, تو 5 اسٹوڈنٹ بیٹھ سکتے ہیں, چھٹا آئے گا تو کیا کروں گا؟ اوور فلو, کلاس بھری ہوئی ہے. تو اسی طرح ایرے کو میں نے بتایا تھا, ایرے کا سائز چونکہ فکس ہوتا ہے لہٰذا ہم جتنی جگہیں ہیں اس میں اتنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. ایرر دے کے ختم کر دیں گے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بکٹ ہے اور بکٹ میں پانی پہلے ہی فل ہوا ہے, اب آپ مزید اس میں جو ہے پانی ڈالنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اوور فلو. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیلیٹ کیا ہے؟ ڈیلیٹ یہ ہے مثال کے طور پر میں کوئی نام اس میں زاہد کا نام ڈیلیٹ کرنا ہے, تو ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ریورس پروسیس چلاتے ہیں. زاہد کا نام ڈیلیٹ ہوگا تو یہ بلال جو ہے وہ زاہد کی جگہ پہ آ جائے گا, پھر فاطمہ جو ہے وہ بلال کی جگہ پہ آ جائے گی, عاصم جو ہے وہ فاطمہ کی جگہ پہ آ جائے گا, یہ جگہ خالی ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں ڈیلیٹ, اور مرج میں بعد میں سمجھاؤں گا. اچھا, اب یہ میں نے جتنے آپریشنز بتائے ہیں ان میں سے کوئی آپریشن پہ کوئی سوال کرنا ہے تو کریں. سر یہ جیسے آپ بول رہے ہیں کہ وہ بلال زاہد کی جگہ پہ اس طرح اوپر جاتی ہے تو ڈائریکٹ اس ہاں, کی جگہ پہ نہیں آ جائے گا 5 کی جگہ پہ؟ جیسے ہمیں کچھ کرنا ہے تو انسرٹ ہوگا ڈائریکٹ 5 کی جگہ پہ. اچھا دیکھو, انسرٹ کرنا ہے اگر آخر میں انسرٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر انسرٹ آخر میں کرنا ہے تو کوئی ڈیٹا موو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر مجھے انسرٹ کسی خاص لوکیشن پہ کرنا ہے اسے, تو مجھے ڈیٹا نیچے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ہم جب بھی انسرٹ کی بات کریں گے تو انسرٹ میں اور اپینڈ میں فرق ہے. میں ایک اور بڑا بڑھا دیتا ہوں اس کے اندر, اپینڈ. یہ کس نے سوال کیا تھا؟ ذرا اپنا نام بتائیے گا. سر السلام. اسلام, تم نے اچھا سوال کیا ہے. اپینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس میں ہم نیچے سے جو خالی جگہ ہے بس وہاں ہے, اس میں ہمیں کوئی موو کرنے کی ڈیٹا کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈیٹا موو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کس میں؟ اپینڈ میں. اپینڈ میں اور انسرٹ میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ انسرٹ کسی کی جگہ جو لے کر وہ اس میں انسرٹ کسی کرے گا کی ڈیٹا. ہم اسپیس خالی کرائیں گے اور باقی ڈیٹا کو نیچے شفٹ کریں گے, اور پھر بیچ میں جب جگہ بن جائے گی بیچ میں نیا ڈیٹا انسرٹ ہوگا. اور اپینڈ بس نیچے سے خالی جگہ ہوگی تو انسرٹ ہو جائے گا, ورنہ اگر خالی جگہ نہیں ہے تو اوور فلو کا ایرر دے کے ختم کر دیں گے. اچھا, اب مجھے کوئی ذرا ڈیلیٹ سمجھا دے کہ ڈیلیٹ کیا ہے. میرا سوال ہے, اب جس سے سوال کروں گا اگر وہ خاموش رہے گا تو وہ پھر ویٹنگ روم میں جائے گا. جی وسیم عباس, ڈیلیٹ سمجھائیے ذرا. سر ڈیلیٹ میں اگر ہم بلال کو اگر ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ اگر بلال احمد کو ایڈ کرنا چاہے تو ہم ڈیلیٹ کا آپشن جب یوز کریں گے تو بلال ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ پہ بلال احمد آئے گا, اور جو جتنے بھی ہیں وہ اوپر موو ہو جائیں گے. نہیں بیٹا, یہ تو ڈیلیٹ نہیں ہے, یہ ریپلیس ہے. اس میں ایک نیا آپریشن لکھ دیتا ہوں جو تم نے بڑھایا. یہ ہے فائنڈ اینڈ ریپلیس. یہ ایک اور آپریشن ہے. اس میں سرچ کریں گے, یس سر. فائنڈ اینڈ ریپلیس. ایم ایس ورڈ میں کرتے ہو نا فائنڈ اینڈ ریپلیس, یس سر. یعنی تو یہ فائنڈ اینڈ ریپلیس ہے کہ میں پہلے کسی نام کو سرچ کروں, بلال کو سرچ کروں, اور پھر یس میں پاس دوسرا آئٹم 1 کو سرچ کروں اور آئٹم 2 کو اس کی جگہ پہ رکھ دوں. 2 آئٹم ہے میرے پاس, ایک آئٹم 1 ہے ایک آئٹم 2 ہے. آئٹم 1 کی جگہ پہ بلال کی جگہ پہ بلال احمد کرنا ہے. میں نے غلط نام ہو گیا تھا بلال, اب میں چاہیے رہا ہوں بلال کی جگہ پہ بلال احمد کر دوں. تو میں آئٹم 2 کو سرچ کروں اور آئٹم 2 کی جگہ پہ پھر آئٹم 1 کو ریپلیس کر دوں. تو اسے فائنڈ, جب میں سرچ کروں گا بلال کو تو یہ تو سرچ ہے, اور جب میں پھر بلال کی جگہ پہ بلال احمد رکھ دوں گا تو اسے ریپلیس کہتے ہیں. یعنی میں نے یس بلال سر.
کر دیا ریپلیس بلال احمد سے. ٹھیک ہے, یہ الگ ہو گیا, ایک آپریشن بڑھ گیا پھر اس میں. ڈیلیٹ میں سارے سمپلی بلال ڈیلیٹ ہو جائے گا اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ اوپر موو کر جائیں گے. یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے, بلال کو ہٹائیں گے یہاں سے, جگہ خالی ہو جائے گی, پھر باقی سارا ڈیٹا نیچے سے اوپر لیں گے. یہ ڈیلیٹ ہے. باقی اپینڈ میں سمجھا چکا ہوں. اپینڈ میں ہم نیچے سے بس ایک نام نیا انسرٹ کر لیں گے اس میں. تو اپینڈ بھی انسرٹ ہے, لیکن اگر باٹم سے انسرٹ کر رہے ہیں خالی جگہ میں تو پھر وہ اپینڈ کا لفظ استعمال کریں گے, پھر انسرٹ کا لفظ استعمال کریں گے. انسرٹ کا مطلب ہے بیچ میں جگہ بنا کے انسرٹ کروں. مثال کے طور پر میرے پاس کوئی نام ہے فرید, اور میں فرید کو پہلی جگہ پہ بٹھانا چاہ رہا ہوں یہاں, تو یہ سب ایک ایک کر کے نیچے جائیں گے, پھر فرید کا ڈیٹا یہاں رکھ لوں گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھو یہ پروگرامنگ کے حوالے سے, ایک تو پروگرامنگ سیکھتے ہو, ایک تو تم کمانڈ سیکھتے ہو کہ تم نے فار لوپ سیکھ لیا, تم نے وائل لوپ سیکھ لیا تم نے, لیکن یہ جو ہے نا یہ کہلاتے ہیں ڈیٹا اسٹرکچرز. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا میں ہم ڈیٹا اسٹرکچر میں کام کر رہے ہیں. ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں, یہ کام ہم کر سکتے ہیں اس میں. ایرے پہ ہم یہ کام سارے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. جیسے ہم اگر اکثر ایسا ہوتا ہے نا بھائی, بینک کے کسٹمرز ہیں, اب اس کو تھوڑا سا مختلف مثال سے سمجھو. بینک کے کسٹمر کا ڈیٹا ایرے میں نہیں رکھا, فائل میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, ایک فائل ہے اس میں یہ بینک کے کسٹمرز کا ڈیٹا رکھا ہے. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ بینک کا ایک کسٹمر بینک چھوڑ کے چلا گیا تو ڈیلیٹ کروں گا. اچھا, ایک نیا کسٹمر آ گیا, اس کو مجھے کہیں بیچ میں رکھنا ہے, انسرٹ کروں گا. اچھا, ایک کسٹمر نے کچھ بیلنس فائنڈ کرنے کے لیے مجھے کہا ہے, تو میں اس کو سرچ کروں گا اور بیلنس فائنڈ کروں گا اس کا. ٹھیک ہے, پہلے اس کا نام سرچ کروں گا یا اکاؤنٹ نمبر سرچ کروں گا, اور اکاؤنٹ نمبر سرچ کرنے کے بعد پھر میں بیلنس اسکرین پر پرنٹ کر دوں گا. یہ لینئر سرچ ہے. تو انسرٹ, ڈیلیٹ, مرج, سرچ, فائنڈ, ریپلیس, سارٹ, یہ وہ روزمرہ کے کام ہیں. پھر بینک کے اکثر لوگوں کو ضرورت پڑے گی نا سارٹ کرنے کی, کہ بھئی میں نے کہا کہ اکاؤنٹ نمبر کے لحاظ سے پرنٹ نکال کے لاؤ سارے اکاؤنٹ ہولڈرز کا, تو سارٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا ابھی سب کچھ؟ سر سارٹنگ, ہاں سارٹنگ بتایا نا بیٹا, ارینج کرتے ہیں. میں سمجھاؤں گا کیسے کرتے ہیں, لیکن ارینج کر کے رکھنا ہے. کیا امجد صحیح ہے؟ امجد کے بعد عاصم کا نام آنا چاہیے, عاصم کے بعد بلال کا نام آنا چاہیے, بلال کے بعد فاطمہ کا نام آنا چاہیے, فاطمہ کے آخر میں سب سے زاہد کا نام آنا چاہیے. اس پروسیس کو کیا کہیں گے؟ سارٹنگ. کیسے کریں گے یہ آج سیکھنا ہے ہمیں, اور ضروری نہیں ہے سارے آپریشن میں آج سکھا دوں, ہو سکتا ہے کچھ آج سکھا دوں اور کچھ اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے, تو اب میں پہلے کچھ چیزیں ریکارڈ کروں گا اور پھر میں آج کی کلاس میں تمہیں سارٹنگ سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, سارٹنگ سمجھاؤں گا. تو میں ریکارڈنگ میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں یہاں سے اریز کروں گا اور پھر میں ریکارڈ کروں گا اس سارے پروسیس میں. یہ ہٹا رہا ہوں کیونکہ یہ تو اس کی ویڈیو تو میں نے آلریڈی لگائی ہوئی ہے. جی ارسلان پوچھیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ سر یہ تھا کہ جب ہم جیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ورڈ جو ہے وہ اوپر جاتے ہیں, اس سے پروگرام پہ لوڈ نہیں آئے گا؟ ہاں لوڈ آئے گا. تب اس کے بلا وجہ پروسیس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. وہ تو, لیکن اگر ضرورت یہ ہے, دیکھو اگر یہاں پہ میں نے سارٹ کر لیا مثال کے طور پر ایک دفعہ, ٹھیک ہے, ایک دفعہ میں نے اگر سارٹ کر لیا, اور سارٹ کرنے کے بعد اب میرے پاس کوئی نیا کسٹمر آ گیا, تو نئے کسٹمر کو کہاں رکھو گے تم پہ؟ بھائی جگہ بناؤ گے نا اس کے لیے, تو پھر تم کہ اس کو کس جگہ پہ جانا چاہیے, جس جگہ پہ اسے جانا چاہیے اس کی جگہ پہلے بناؤ گے, پھر وہیں رکھو گے. تو اس لیے اپینڈ کبھی تم مطلب تمہارا سوال میں آپ سمجھ گیا ہوں, یہ ہے نا کہ بھائی ہم اپینڈ کر لیں پھر ہم یہ انسرٹ کیوں کرتے ہیں, یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ بھائی اپینڈ میں نیچے سے جگہ خالی تھی, بس اس کا نام لیں وہاں رکھ دیں, تو اس میں ہمیں لوڈ نہیں آئے گا پروگرام پہ. لیکن اگر مجھے انسرٹ کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ پہلے سے ارینج ہوا ہوا ڈیٹا ہے, اس میں تمہیں یہ والا نام اس جگہ پہ بنتا ہے, اس جگہ پہ ہی میں اس کا نام رکھوں گا, تو پھر مجھے نیچے اس کے لیے جگہ بنانی پڑے گی.
مثال کے طور پر کلاس میں سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لائن سے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, میں نے الفابیٹیکلی بٹھایا تھا انہیں, الفابیٹیکلی بٹھایا ہوا تھا. پہلے میں نے بٹھایا ہوا تھا ابرار کو, پھر میں نے بٹھایا ہوا تھا آسن کو, پھر میں نے بٹھایا ہوا تھا باسط کو, پھر میں نے بٹھایا ہوا تھا جمیل کو, اور جے کے بعد آ گیا کے کمال کو, پھر اس کے بعد ہے پھر ایس کرتے ہیں ساحل, ماروت کو, اور پھر سارم کو, اور پھر طاہر کو, اور پھر زاہد کو. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیٹا میں بیٹھے ہوئے کا مطلب ہے یہ ایرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایرے میں رکھے ہوئے یس سر. لائن سے. اچھا یہ تو سارٹیڈ ہے نا, ایرے لینئر ایرے نام رکھ دیا اس کا میں نے, ایل اے. یس سر. لینئر ایرے اس لیے کہتے ہیں, انڈیکس اس کی ایک ون ڈائمینشنل ایرے بھی کہتے ہیں, 0 پوزیشن, 1 ہاں سر. 2 3 4 5 6 7 8. اب میرے پاس ایک نیا کسٹمر آ گیا, اور اس نئے کسٹمر کا نام ہے اسفر. یہ نیا کسٹمر ہے, اس کا نام ہے اسفر. نیا اسٹوڈنٹ آ گیا کلاس میں, اسفر. اس کا نام ویریبل کا کیا رکھوں گا, آئٹم. یہ ایک آئٹم میں ہوگا میرے پاس, یہ ویریبل ہے اور یہ ایرے ہے. آئٹم کیا ہے, آئٹم ایک ویریبل ہے جس کو سرچ کرنا ہے یا جس کو یس سر. انسرٹ کرنا ہے. یس سرچ سر. نہیں کرنا ہے, جس کو انسرٹ کرنا ہے. اور ایرے وہ کلیکشن ہے جس میں مجھے انسرٹ کرنا ہے. اچھا اب میں چونکہ میرے پاس سارے اسٹوڈنٹ الفابیٹیکل آرڈر میں بیٹھے ہیں, اب میں یہ کر سکتا تھا اسفر کو نیچے رکھ دوں, لیکن یہ یس سر. رکھ دیا اگر میں نے تو یہ انسارٹیڈ ہو جائے گا نا پھر. تو اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ اسفر کو میں اس کا مطلب ہے عاصم کے بعد رکھوں گا یا عاصم سے پہلے رکھوں گا. تو عاصم آئی ہے نا, ایف پہلے آئے گا. اے ایس آئی ہے یا اے ایس ایف ہے, تو اسفر اس کا مطلب ہے 1 پوزیشن پہ آئے گا, عاصم نیچے چلا جائے گا. تو میں لیکن یہ جمپنگ تو نہیں ہے, موومنٹ ہے. یہ موومنٹ شروع نیچے سے کروں گا. زاہد سے کہوں گا کہ تم اگلی سیٹ پہ چلے جاؤ, یس سر. پھر طاہر سے کہوں گا تم اس کی جگہ پہ آ جاؤ, اور پھر عاصم سالم سے کہوں گا تم یہاں چلے جاؤ, معروف یہاں آ جائے گا, کمال یہاں چلا جائے گا, جمیل یہاں آ جائے گا, باسط یہاں آ جائے گا, اور باسط کی جگہ پہ عاصم آ جائے گا. اب عاصم کی جگہ خالی ہو جائے گی. اب میں اسفر کو اٹھاؤں گا, عاصم کی جگہ پہ انسرٹ کر دوں گا. تو یہ میرا سارٹیڈ رہے گا. یس سر, اس مطلب کا ایک چیز کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے کو دوسری ہاں چیز کرنی بالکل, پڑے گی. یہ کام کرنے کے لیے سیلکٹ ہمیں بائی یہ کوڈ لوڈ ہے. برداشت کرنا پڑے گا تاکہ ایرے ہر وقت سارٹیڈ رہے ہمارا. صحیح, تبھی لیکن تو اگر یہ بینکوں والوں کے انسارٹیڈ جو وہ ہمیشہ سسٹم ہمیشہ ڈاؤن ہی ہوتا ہے. پھر سے بولیے گا. تو میں نے کہا تبھی سسٹم جو ہے ہمیشہ بینک والوں کا ڈاؤن ہی ہوتا ہے. اچھا, اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے کرے. مرج ابھی نہیں بتایا بیٹا میں نے, مرج بھی بتا دیں. مرج ابھی نہیں, بعد میں بتاؤں گا, ابھی لیندی ہو جائے گا. یہ بہت سارے چیزیں ایک ساتھ سمجھ میں اتنی نہیں آئیں گی. اور سوال کوئی کر رہا ہے بھی وہ کر لے پہلے. کسی گرل کی آواز آ رہی تھی. سر ہم نے جیسے آپ نے ایرے کا سائز 8 دیا تھا اور ہم نے انسرٹ ہاں کی کون 9, تو ایرے کا جو سائز وہ 9 ہو گیا, تو پھر ہمیں جا کر ایرے کا سائز بھی بڑھانا پڑے گا اوپر. نہیں بیٹا نیہا, میں نے آپ کو بتایا تھا ایرے کے انسرٹ جب ہم کریں گے یا جب ہم اپینڈ کریں گے تو اس مفروضے پہ کریں گے کہ اس میں خالی جگہ موجود ہوگی. اگر خالی جگہ موجود نہیں ہے تو ایرے کا سائز چونکہ فکس ہوتا ہے, پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا کام کرنا پڑے گا. کر سکتے ہیں پروگرامیٹیکلی سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے مجھے ایک نیا ایرے بنانا پڑے گا 10 سائز کا. اس کا نام رکھ دیا میں نے LA2. ٹھیک ہے, یہ جو ڈیٹا اس کا سائز رکھنا پڑے گا مجھے 10 11 12. اگر یہ میرا فل ہوا ہوا ہے تو اس کو اوور فلو کہتے ہیں. میں نے سمجھایا بھی تھا, اگر یہ میری کلاس میں 8 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ افسر آ گیا تو پھر میں افسر کو کہاں بٹھاؤں گا. تو میں پھر یہ کروں گا, ایک نیا کمرہ لوں گا اور سب لوگوں سے کہوں گا اس میں زیادہ سیٹیں تھیں, اس میں تو 10 سیٹیں تھیں, ایک نیا کمرہ کہوں گا کہ بھائی مجھے دوسرا کمرہ بڑا کمرہ دو, تو ایک نیا ایرے بناؤں گا. پھر میں ایک ایک کر کے سارے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, اور بیچ میں سر کو بھی بٹھا لوں گا. صحیح ہے. سر پھر ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم ایرے کا سائز ہی نہ دیں تاکہ ہم جتنا بھی انسرٹ کر سکتے ہیں وہ انسرٹ کرتے رہیں. یہ تو تم نے ڈیفینیشن کے خلاف بات کر دی نا.
سر جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ ایرے سائز کو ہم خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں. نہیں خالی نہیں چھوڑ سکتے. نہیں چھوڑ خالی چھوڑیں گے تو رائٹ سائڈ پہ نا اس کی وہ لکھنی ضروری ہے ڈیٹا کی ویلیوز. جتنی ڈیٹا کی ویلیوز رائٹ سائڈ پہ لکھی ہوئی ہوں گی اتنا سائز بنا لے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم خالی چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا اچھا. اس ایسے ایرے کو ہم ڈائنامک ایرے کہتے ہیں. لیکن ڈائنامک ایرے ابھی ہمارے اسکوپ میں نہیں ہے. آگے آگے کبھی پڑھیں گے تو پڑھیں گے. لیکن ابھی اسٹیٹک ایریز ہیں. یہ اسٹیٹک ایریز میں سائز فکس ہوتا ہے. اگر سائز بھر گیا پورا تو پھر مجھے نیا ایرے بنانا پڑے گا بڑے سائز کا. پھر یہ سارا ڈیٹا یہاں سے اس میں جمپ کرانا پڑے گا. پھر اس ایرے کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ڈبل ہو جائے گا نا ایرے. جو یہ سارا ڈیٹا یہاں چلا گیا بڑے سائز کا یہ بنانے کے بعد. اور اس کے بعد پھر یہ جی سمجھ میں آ گئے سارے پوائنٹ. سارے بہت اچھے سوالات ہیں تم لوگوں کے یہ. اور یہ تھنکنگ کا نام ہے پروگرامنگ. جو تم سوچ رہے ہو نا یہ ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے مجھے, یہ ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے مجھے, تو یہی پروگرامنگ ہے. اب لیکن یہ تو تم سوچ رہے ہو کہ یہ کام مجھے, یہ تو کام ہے جو تم بتا رہے ہو یہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کام کو کیسے کرو گے یہ پروگرامنگ ہے. جگہ پوری فل ہو گئی. اب مسئلے کا حل نکالنا ہے. ایک تو مسئلے کا حل یہ میں اوور فلو لکھوں اور یہاں سے ایگزٹ لے لوں. لیکن تم کہو گے یہ تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے نا کہ میں نے اوور فلو, مجھے تو رکھنا ہی تھا بھائی افسر کا ایک نیا اکاؤنٹ کھلا ہے. اب تم یہ کہو نہیں بھائی سارے اکاؤنٹ ہولڈر کی جگہیں پوری ہو چکی ہیں, میں افسر کا نیا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا. یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا. تو ظاہر ہے وہ کرے گا تو ہے ہی نا بینک کچھ نہ کچھ. تو وہ کیا کرے گا, وہ میں نے سمجھا دیا کہ وہ یہ کرے گا ایک بڑے سائز کا ایرے لے لے گا اور ان سارے ڈیٹا کو وہاں سے. بڑا لوڈنگ کا کام ہے یہ بہت, یعنی اس میں پروگرامیٹیکلی لوڈ بہت ہے. یہ جو ارسلان نے ایک کنسرن ظاہر کیا ہے لوڈ کا کنسرن. لوڈ سے مطلب کیا ہے, یعنی اس میں تو بہت ٹائم لگے گا اس سارے کام کو کرنے میں. کہ میں بڑی کلاس اس سے کہوں چیئرمین سے کہ بھائی مجھے بڑا کمرہ دو, پھر ایک ایک کر کے سب کو میں یہاں سے لائن سے کہوں تم لوگ اس کمرے میں جاؤ, اور پھر بیچ میں ایک جگہ خالی رکھوں وہاں افسر کو بٹھا دوں. تو اس میں میرے 15-20 منٹ تو لگ جائیں گے. کلاس کے ٹائم میں ضائع ہوگا نہیں ہوگا. تو لیکن اگر میری یہ ضرورت ہے اور میں نے یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ ہاں بھائی کسی بھی وقت کوئی بھی آ جائے میں کلاس میں بٹھا لوں گا, تو مجھے افسر کو بٹھانا پڑے گا. میں اس کو پھر ریفیوز نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ جائیں اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ نہیں آ سکتے کلاس میں. تو یہ سب چیزیں ضرورت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور ضرورت کے مطابق کام پہلے آتا ہے. جب کام آ جاتا ہے تو پھر اس کام کو کرنے کا طریقہ پروگرامنگ میں سوچتے ہیں اور اس کو پروگرامیٹیکلی پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا سب کچھ؟ ٹھیک ہے. اچھا نیا ہم اپنے اس مائک کو بند کر لیں. اور کوئی سوال ہے؟ اچھا اب میں چیک کرتا ہوں کتنے لوگ سو رہے ہیں اس کو, اور تیار ہو جائیے گا کہ میں پھر ویٹنگ روم میں ڈال دوں گا. میرا سوال ہے خواجہ ابراہیم سے. یس سر. اچھا خواجہ یہ بتائیں کہ اپینڈ میں اور انسرٹ میں کیا فرق ہے؟ سر کسی بھی آئٹم کو بیچ میں جگہ بنانا ہو تو انسرٹ یوز کرتے ہیں ایرے میں, ٹھیک ہے. اور اپینڈ کو لاسٹ میں جب رکھنا ہو تو اپینڈ یوز کرتے ہیں. ویری گڈ خواجہ. اچھا اب میں ریکارڈنگ شروع کروں گا, اور یہ کچھ پورشن میں پہلے لسٹ جو میں نے بنائی تھی کاموں کی لسٹ, یہ تو کاموں کی لسٹ ہے. اس کاموں کی لسٹ کو ریکارڈنگ میں لاؤں گا, اور پھر اس کے بعد میں سارٹنگ الگوریدم آج ڈسکس کروں گا. سارٹنگ کا پروگرام کیسے بنتا ہے یہاں سے سمجھو. یہ سارا کام, یہ تو ابھی میں نے صرف کام آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. جیسے کہ ابھی ہماری کلاس میں گرلز اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو بہت سارے گھر کے کام ہوتے ہیں نا بھائی انہیں کرنے. تو اب مثال کے طور پر کیا کام کرنے ہوتے ہیں بھائی گھر میں؟ مثال کے طور پر بھائی ڈش واشنگ کرنی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ پھر روٹی بنانی ہوتی ہے, کھانا بنانا ہوتا ہے, کلیننگ کرنی ہوتی ہے. یہ کام ہے نا سارے, یہ تو کام ہے. اب کیسے کرنے ہیں؟ اب مثال کے طور پر کسی کو روٹی بنانی نہیں آتی تو اس کے لیے وہ الگوریدم بنائے گا کہ کیسے بنتی ہے. وہ سیکھے گا اس کو کہ بھائی روٹی کیسے بنتی ہے. اس کا پورا پروگرامنگ سیکھنی پڑے گی اس کی آپ کو, ٹھیک ہے. کسی کو ڈش واشنگ نہیں آتی کرنی تو اسے سیکھنا پڑے گا ڈش واشنگ کیسے ہوتی ہے. تو یہ کام ہے ریئل لائف کے کام جیسے ہوتے ہیں ایسے یہ بھی کام ہے. ان کاموں کو کرنے کے لیے پروگرامنگ میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا وہ آج ہمیں اس کے بارے میں سیکھنا ہے.
میں ذرا سا مائک کو سوری فین بند کروں گا، ریکارڈنگ میں نا فین کی نوائز آئے گی ورنہ، پھر اس کے بعد ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں. Recording in progress. Recording stopped. اچھا یہ تو اس میں کچھ آوازیں آنی شروع ہو گئیں. نہیں سر، وہ انہوں نے نیو آپشن دی ہے کہ مطلب ہر بندے کے سامنے آپشن آئے گا کنٹینیو یا لیو، کیونکہ ہم لوگ الاؤ کریں گے تو آپ ریکارڈ کریں گے. نہیں یہ جو آ رہا تھا ریکارڈنگ اسٹارٹ. جی سر، یہ ویسی چیز کا ہے سر، ویسی چیز کا تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہے کہ مطلب اس کو کہ پارٹیسپینٹ کو کہ ریکارڈ ہو رہی ہے کلاس، تو وہ سب کنٹینیو کر دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ کنٹینیو. ریکارڈنگ میں تو نہیں چلی آئے گی یہ آواز؟ نہیں سر، یہ اس میں تھوڑی جائے گی، آپ کی ریکارڈنگ اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. اچھا چلو بہرحال یہ مجھے نہیں پتا تھا. خیر یہ فرسٹ ٹائم میں ابھی آج دیکھ رہا ہوں اس کو، کیونکہ میں تو پتہ نہیں کب سے ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں. سر یہ لوگ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے نہیں اچھی بات ہے، دیکھو اپڈیٹ کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ بعض اوقات پتہ یہ اس لیے پتہ ہے کیوں ہے یہ ہاں سیکورٹی کے طور پہ ہے نا کہ کوئی ریکارڈ کر لے کلاس کو اور پتہ نہ چلے. نہیں ہاں ایتھیکل ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ایتھکس انوالو ہو گئیں کہ اسی طرح. جی بولے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ کسی نے چپکے سے خاموشی سے کر لی اور دوسرے کو بتایا نہیں. تو یہ ایتھکس یہ ہیں کہ جب آپ ریکارڈنگ شروع کریں تو پارٹیسپینٹس کو بتائیں کہ میں یہ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں. وہ ایسی بات کوئی نامناسب کوئی کر رہا ہو جو آف دا ریکارڈ کر رہا ہو وہ، اور وہ بھی میٹنگ کا حصہ بن جائے. تو اس لیے یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ ایتھکس کے اندر آتا ہے کہ یہ ایسا کرنا چاہیے کہ بتانا چاہیے پہلے کی ریکارڈنگ. تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہے ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. جی سر، اور سر یہ لاز بھی ہیں، جس طرح گوگل کے اگر کوئی آپ موبائل لیں گے نا کسی بھی انڈیا کی سائڈ پہ جہاں پہ مطلب آفیشیل وہاں پہ سیل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ کال ریکارڈر پہ کلک کرتے ہیں نا تو وہاں پہ باقاعدہ اگلے یوزر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کال جو ہے وہ اب ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے لاز بھی ہوتے ہیں کہ ریکارڈ نہیں کر سکتے آپ. ہم لوگ پاکستانی تو جگاڑ مار لیتے ہیں. آپ کال سینٹر پہ کہیں پر بھی کال کریں، مثال کے طور پر آغا خان میں اپوائنٹمنٹ لینا ہے، یہ کال ریکارڈ کی جائے گی. ہاں تو وہ پہلے بتاتے ہیں حالانکہ چاہے کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں ریکارڈ، لیکن آپ سے آپ بتا دیتے کہ وہ الٹی بات نہیں کرنا. چلیں آگے اسٹارٹ کرتے ہیں. Recording in progress. In this video we have to describe the array operations. Array operations comprised on sorting the arrays, searching the arrays. There are the two algorithms of searching. One is called the linear searching and binary searching. We can have to insert any element into the array. So we have to make a space in between the two elements and shift all of the elements to the next row after moving all elements to the next positions. We have to create a position into at any place. At that place we have to insert an item. We can delete any specific item. Suppose we want to delete the element of Jamil, which is at position number 3. This is the fourth element in my array, and at the position number 3 I want to delete the Jamil. If I want to delete the Jamil, then Kamal will be moved to the position of Jamil, Marut will be moved to the position of Kamal, and so on. So one element move back in deletion and one element move forward into insertion. So insertion and deletion, these are the two important element operations into a linear array.
then we can merge the two sorted arrays. Suppose I have linear array 1 and the linear array 2. Linear array 1 has number of elements which are arranged in alphabetical order. Linear array 2 have another collection in which the names are sorted into the ascending order. And we want to create a merged array in such a way that all the elements from the linear array 1 and the linear array 2 will be stored into a new array, and so that the new array will also be the sorted. So that is called merging. Insert and append is slightly different. In the insert, we have to insert at the in-between space. And if we want to insert at the bottom space, suppose Asfar has to be inserted into the position number 9. So this is called append. So append means moving a new element at the bottom into the array is the appending, or placing an element into the array at a specific position. So we have to create the position for that element, and that new element will be placed in the vacant space or the empty space which we created by moving all of the elements to the one unit down. So this is called insertion. And in sorting, this array is already sorted, but that is not sorted by default. There is an algorithm which is named as a sorting algorithm, which arrange these elements into the ascending order. So these elements are not by default arranged. These elements are basically arranged by the process which is named as sorting. Sorting is a procedure that you generally face into the Excel. Suppose in Excel, you have a list of numbers and you want to sort that number, so you have a menu option in data, sort, ascending, descending. So by clicking these three options, the data will be sorted automatically. So that is not done by automatically. In Excel, this sorting algorithm is running behind that, because Excel is an application software, is not a programming language. In Excel, in background, the sorting algorithm is already available, and we have not to sort myself. There is a command sort. Just click on the command sort. All the things were done automatically. So this is the programming language, and we have to do each and every task by ourselves using the programming code. So we are not going to learn any application software here. We are going to learn a programming language, because in application softwares, these processes are working in the background. You have just to click on sort, search, merge, insert, delete. So if you click on the menu option, your work has been done. But who will do your work? Your work will be done by these programs that we want to learn in this course. So that is the purpose of array operations. Recording stopped. जी बोलिए, समझ में आ गया कि अरे देखें, एक्सेल में हमारे पास ये सब करना होता है। एक्सेल में कि डेटा हमारे पास रखा हुआ है, अगर अरेंज नहीं है तो आप सॉर्ट का बटन वहां जाते हैं मेन्यू में और सॉर्ट का बटन दबा देते हैं, डेटा सॉर्ट हो जाता है। आप कहेंगे जब इतना आसान ऑपरेशन मौजूद है तो यहाँ हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब डिश वॉशर मौजूद है तो फिर मुझे खुद बर्तन धोने की क्या जरूरत है? बस डिश वॉशर लो और कर लो। लेकिन डिश वॉशर किसी ने तो बनाया है ना, जिसने बनाया है उसे बर्तन धोने आते होंगे जब ही तो बनाया है। उसे अगर बर्तन धोने ही नहीं आते होंगे तो वो कैसे डिश वॉशर बना लेगा? पॉइंट क्लियर हुआ ये सबको आपको? तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप तो यहाँ पे एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यूजर के तौर पर नहीं आए हैं, आप तो यहाँ प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आए हैं। तो आपको ये सिखाना पड़ेगा कि ये सॉर्टिंग होती कैसे है। आपको ये सिखाना पड़ेगा कि सर, वरना तो मैं सॉर्टिंग का एल्गोरिथम बना हुआ है, मैं एक्सेल में जाऊँ, एक सॉर्ट का बटन दबाऊँ, सॉर्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो मैं अभी यहाँ सिखा रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है आपको? तो इसकी जरूरत है
کیونکہ آپ جس نے وہ سافٹ ویئر بنائے ہیں تو آپ تو کمپیوٹر سائنس میں گریجویٹ ہونے جا رہے ہیں نا. آپ کوئی ڈیٹا انٹری آپریٹر بننے تھوڑی جا رہے ہیں. اگر آپ ڈیٹا انٹری آپریٹر بننے جا رہے ہوتے تو بس میں صرف آپ کو ایکسل کے بٹن سکھا دیتا اور آپ کا کام ختم ہو جاتا. لیکن نہیں, آپ کو وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ کام کیسے ہو رہا ہے یہ سیکھنا ہے. یہ اصل پرپس ہے آپ کا. ورنہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی تھوڑی دیر میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ اتنے مشکل طریقے سے کام کر رہے ہیں, یہ تو ایکسل میں بنا ہے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, یہاں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی. تو جو لوگ یہ جملہ کہہ کے اور اپنے آپ کو اپنے دل کو آمادہ نہیں کریں گے ساری چیز کو سیکھنے میں, وہ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے. کیونکہ پروگرامنگ سیکھنے کا مطلب یہ ہے جو میں سکھا رہا ہوں آپ کو, یہ پروگرامنگ ہے, اسے سیکھنا ہے آپ نے. جی آگے بڑھیں اب یہاں سے. اچھا اب دیکھتے ہیں جناب, یہ تو سب پہلے سے ریکارڈنگ میں آیا ہوا ہے. اب مجھے اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ insertion the element to array, deletion of the element in the array, searching the element in the array. یہ operations چل رہے ہیں, 3 تو یہاں سکھائے جا رہے ہیں. یہ inserting algorithm بنا ہوا ہے. اور اس کو میں تھوڑا سا اس لیے ریویو کر رہا ہوں کہ میں پہلے دیکھ لوں ریکارڈنگ میں, پتہ چلا آتے میں کوئی پتہ چلا ایرر ہے اس کے اندر اور وہ سارا کام ہو نہیں پایا. یہ ٹھیک ہے. انٹ آپ سمجھ لیں, چلیں یہ میں میرے ساتھ ساتھ اب یہ انسرشن کا پروگرام سمجھ لیں. یہ انسرشن کا پروگرام ہے. انسرشن میں نے سمجھا دیا تھا کیسے ہوتا ہے, آپ دیکھیں آپ کیسے ہوگا. یہ سب سے پہلے تو یہ ایک ایرے بن رہا ہے, اس کا نام ہے اے. میں نے اس کا نام رکھا تھا لینئر ایرے ایل اے. کتنے ایلیمنٹس کا بنایا, 100 کا بنایا. اچھا INK آئٹم, یہ بھی انٹیجرز ہیں. یہ سارے ویریبلس بنائے, اتنے بہت سارے ویریبل کی ضرورت ہے ہمیں. سی آؤٹ ہاؤ مینی ٹو اسٹور. پہلے دیکھیں سوال کیا کر لیا اس نے, 100 ایلیمنٹ ہیں, 100 جگہیں رکھی ہیں, لیکن ضروری نہیں 100 ڈیٹا ہو میرے پاس. ڈیٹا ہو سکتا ہے میرے پاس اس سے کم ہو سکتا ہے ڈیٹا 100 کا نہ ہو, ڈیٹا 100 سے کم کا ہو. تو کتنا ڈیٹا ہے پہلے یوزر سے پوچھ لیا, ہو سکتا ہے 5 ہی ڈیٹا رکھنا ہے. تو یوزر نے کہا 10 ڈیٹا رکھنا ہے. n کی قیمت یوزر نے دے دی. جب اس نے n کی قیمت دے دی, یہ n کی قیمت سی آؤٹ ہو گئی, کتنا ڈیٹا رکھنا ہے. پھر اب ایرے میں ڈیٹا رکھوا دیا, یہ ایرے میں ڈیٹا رکھ دیا, ایک ایک کر کے ڈیٹا یوزر سے لیتے رہے, ایرے میں رکھتے رہے, ایرے فل ہو گیا. یہ ایرے فل ہو گیا, یہ ایرے میں ڈیٹا رکھ دیا ہمارے پاس, ایرے میں ڈیٹا آ گیا یہ. اچھا اب یہ کیا کیا ہم نے, اب ہم نے آئٹم پوچھا, یوزر کیا ڈھونڈنا چاہتا ہے, یوزر کیا ڈھونڈنا چاہتا ہے. تو یوزر سے پوچھا انٹر دا نمبر اینڈ اٹ پوزیشن سین آئٹم اینڈ کے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے 2 ایلیمنٹ ان پٹ کرائے ہیں. ایک تو آئٹم کو کرایا, یہ آئی اس کا مس ہوا ہوا یہاں پہ. ایک تو آئٹم کو ان پٹ کرایا ہے اور کے کو ان پٹ کرایا ہے, کس پوزیشن پر ہے وہ, پوزیشن نمبر ان پٹ کرا دیا ہم نے. اور پھر اب ہم نے کیا کیا دیکھیں نیچے سے, کہ جس پوزیشن پہ ہمیں وہ ان پٹ کرانا ہے اس پوزیشن نیچے سے میں شروع کر رہا ہوں. آئی از اکول ٹو آخری سے شروع کیا, دیکھیں n-1 سے. یہ n-1 تو اس کو کہیں گے نا, اس سے کو اٹھا کے اس میں رکھنا ہے, پھر اس کو اٹھا کے اس میں رکھنا ہے, پھر اس کو اٹھا کے اس میں رکھنا ہے, پھر اس کو اٹھا کے کہاں تک یہ کام کریں گے ہم, پوزیشن نمبر کے تک. کیونکہ یوزر نے کہا ہے کہ مجھے یہ آئٹم اس پوزیشن پہ رکھنا ہے, کے پوزیشن پہ رکھنا ہے. پوزیشن نمبر میں نے اسپیسیفائی کر دیا ہے. جب یہ سارا ڈیٹا نیچے چلا جائے گا, یہ لوپ میں ہو رہا ہے کام, یہ ڈیٹا, یہ شفٹنگ کا کام یہ ہو گیا, شفٹنگ مکمل ہو گئی. شفٹنگ مکمل ہو گئی تو پوزیشن نمبر کے خالی ہو گئی. اب یہ پوزیشن نمبر کے ہے اور یہ خالی ہو گئی. پوزیشن نمبر کے پر اب میں نے کیا کیا, آئٹم کو اٹھایا یہاں سے, اور آئٹم کو اٹھا کے میں نے کہا تھا نا پوزیشن نمبر کے پہ رکھیں, یہ پوزیشن نمبر کے پہ رکھ دیا. یہ آئٹم چلا گیا اس میں. اب کیا کیا پھر ہم نے, اب ہم نے اس کے بعد
یہ کیا کام ہو رہا ہے نیچے اس کے نیچے کام یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو اب نیا ایلیمنٹ اس میں چلا گیا اس کو پرنٹ کرا رہے ہیں. یہ پرنٹ کرا رہے ہیں پورا ایرے دوبارہ پرنٹ کرا دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آئٹم صحیح جگہ پہ اس میں چلا گیا یا نہیں چلا گیا. اور یہ گیٹ سی ایچ کر کے روکا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں سے باہر نکل گئے. جی اس میں سے سوال و جواب پہلے کر لیں پھر میں ریکارڈنگ میں اس ساری سمجھا دیں کہ اس پروسیس کو بھی میں ریکارڈنگ میں لے آؤں گا. جی اس پورے پروگرام کو غور سے دیکھیں. اس کے کئی حصے ہیں اس پروگرام کے. پہلے حصے میں ایرے میں ڈیٹا ڈالا, ایرے بنایا, یہ ایرے بنایا, پھر یوزر سے پوچھا ایرے میں کتنا ڈیٹا, 100 تو نہیں رکھنا نا, 10 رکھنا ہے, 20 رکھنا ہے, 50 رکھنا ہے, 100 میکسیمم ہے, 100 کے 100 بھی رکھ سکتے ہیں. اب یوزر سے پوچھا کہ کتنا ڈیٹا ہے تو اس نے ڈیٹا n میں بتا دیا. پھر اب یوزر سے یہ ڈیٹا فل کروایا ایرے کا, کیونکہ یہ کہاں سے آئے گا ہمارے پاس, یہ تو بنا بنایا نہیں آئے گا نا کہیں سے بھی, یہ بھی ڈیٹا ہم نہیں فل کرانا ہے. پھر ہمارے پاس یہ آئٹم آ گیا, یہ بھی یوزر سے لیا ہم نے آئٹم کہ بتاؤ کیا رکھنا ہے اب اس میں, اور یہ پھر ہم نے اس میں جگہ بنائی, یہاں گیپ بنایا اس میں, یہ گیپ بنانے کا پروسیس ہے. اور پھر یہ آئٹم کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھا ہے, اور پھر میں نے ایرے پرنٹ کرا دیا ہے. جی پوچھیں اتنے, یہ پورا پروگرامنگ آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے تو پوچھ لیں. میں 2 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں, اس پہ آپ غور و فکر کریں. جی تو کیا غور فکر ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے. زور سے بولیں. سر کو سمجھ نہیں آیا, یہ سمجھ مطلب نہیں آ آدھا رہا. سمجھ آیا آدھا مکس میں. سر دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ ہی کرتے ہیں, یہی بولوں گا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. دیکھو بہت ساری چیزیں جب میں اس وقت بتا رہا تھا نا, جب میں انگلش سمجھا رہا میں تھا, نہیں اردو میں سمجھا رہا تھا جب میں, میں نے ابھی دونوں ہی چیزیں کر لی نا شروع میں. تو میں نے اس وقت یہ فرض کر لیا تھا کہ یہ میرے پاس پہلے سے ہی موجود ہے, یہ بھی میرے پاس پہلے سے موجود ہے, بس مجھے یہ سرچ کرنا ہے, سوری یہ مجھے انسرٹ کرنا ہے. انسرٹ کرنا. ٹھیک ہے نا, میں صرف انسرٹ پہ غور کرنا تھا. لیکن جی سر. پریکٹیکلی تو یہ کہاں سے آئے گا میرے پاس. تو اگر میں صرف انسرٹ پہ غور کروں نا تو صرف انسرٹ میرا یہ ہے, یہاں سے شروع ہو رہا ہے, یہاں سے یہ اتنا سا ہے انسرٹ, یہاں سے نکل رہا ہے, یہاں پہ ختم ہو رہا ہے انسرٹ. یہ اس لائن تک, اس لائن سے شروع ہو رہا ہے انسرٹ, اس لائن میں بس یہ ہے انسرٹ. کیوں یہ ہے انسرٹ, یہ کیا ہے پھر, یہ وہ مفروضات ہیں کہ ایرے بنا ہوا تو ہو پہلے سے, اس میں ڈیٹا بھی بھرا ہوا ہو پہلے سے, پھر میرے پاس آئٹم بھی پڑا ہوا ہو پہلے سے, تو یہ انسرٹ یس کر سر. دوں میں. صحیح ہے. تو انسرٹ کو اگر تم نے صرف انسرٹ سمجھنا ہے نا, وہ یہ ہے. تو لیکن پہلے میں نے ایرے بنانا پڑے گا, اس کے لیے ایرے میں ڈیٹا فل کرنا پڑے گا, پھر ایک آئٹم یوزر سے پوچھنا پڑے گا وہ کیا انسرٹ کرنا چاہتا ہے, پھر میرا یہ کام شروع ہوگا, یہ شفٹ والا. تو شفٹ والا کام یہ ہے, صرف یہ 4-5 لائنیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ شفٹ والا کام ہے, بس یہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. باقی تو ہمارے لیے وہ ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے کہ ایرے بنائیں گے, ایرے میں ڈیٹا رکھیں گے, آئٹم پوچھیں گے کیا ڈھونڈنا ہے, پوچھنے جی کے سر, بعد سی ان کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہاں سی آؤٹ بالکل کرنا ہے. جی سر. بالکل 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 جی ٹھیک ہے. سمجھ گئے. یہ کس نے سوال کیا تھا ابھی جو میرے ساتھ مائک آن تھا, کون تھے؟ ارسلان سر ہی میں تھے. ارسلان. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, یہ اور بھی لوگ اگر کوئی اس میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے ان کو سمجھنے میں, یہ دیکھیں سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سمجھنا ضروری ہے. اسی وجہ یہ ہے, اسی کو پروگرامنگ کہتے ہیں آپ. اب میں اس کو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں آگے.
Recording in progress. Now we are going to perform the insertion operation into a linear array. For the insertion operation, we should have a linear array with the data set, and we have an element item in which we want to insert this item into the linear array. At which position we want to insert the position number, and the item is to be inserted by the user. So these are the two major part of this algorithm. The first part is what the array is. This is the array. So you have to declare the array first. You have to keep the data into the array. Then you have to create a variable item that we have to insert into this array. This is to be created, and the user has to input the data into the item. User has to input the data into the array. Then one by one we have to move the data to the another item which is needed is the location k, at which location we want to insert this item. Suppose we want to insert this position number 2. Suppose I want to insert Ali at the position number 2. So who is at position number 2? So someone is already there at position number 2. So we have to start from the bottom and move one by one all of the element to the next places. And after becoming the position number 2 vacant, then the data of Ali is to be stored at the position number 2. This process is called the insertion operation. So in the insertion operation, we have to move the data first, and then we have to vacate a position at which we want to keep the new element which is stored in item. After vacation, we have to place the item into the array. So this is the complete program. This program have several segments. So I am bifurcating this program into these segments. Suppose this is segment number 1. In segment number 1, array declared. The name of the array is A, and I initiated this array for 100 locations. So what will be the indexes of these locations? So as the size is 100, means the indexes goes up to 99, because 0 to 99 means 100 positions we have. So this array is declared now, and then a message will be printed on the screen how many numbers to store in this array. This is the variable n. N is basically the size of the data that we want to keep in this array. So we have created a array of 100 locations. But how many data we want to keep in it, the user has to input. To see in n, suppose user has to input that only the 5 data is to be kept into this array. So now user has to input the data. So this segment will do what? This segment one by one, this is the inputting algorithm. As we discussed in the last video, this is just an inputting algorithm. User has to input a number, and that number is to be placed at the locations here. Suppose I put 59 here, 62 here, 32 here, 81 here, 92 here. So this data, one by one, user has to input the data by a cin operation, and that data is in a loop, is to be kept into the array. The data now the array is completed. Acha, next step is what? Next step is cout, enter the number and the position. This number is referred to as item. The user has to input item here. This item is blank up to now because it is created but not initialized. And the second thing is the position number at which you want to place this item. This is the position number k. Suppose I want to insert 50 at position number 2.
The user input these two things. One thing is item is inputted by the user. This is item is inputted by the user, and the position number. Two variables are in Cin. One is item. This is not tum. This is item. ITEM. Item is to be entered and K is to be entered. So these two were blank, but user has to input. Suppose I input 50 here and 2 here. Now, this is called insertion operation. This is the insertion operation. What we are doing here, K is equal to K minus 1. Why K is equal to K minus 1? Because I want to insert at the second position, second element. So second element, this is the second element, but the second element has a position number 1. So that is why if you have to input at the second location, so the index of the second location is not 2, index of the second position is 1. So that is why K becomes K minus 1 here. Now we started by n minus 1. N minus 1 means the bottom. We started by n minus. The loop is started in the reverse order. So you have to start for the movement of the data. You have to start from the bottom. Bottom means it is the position number K, because I have to input the data from the K. To start by the K, you have start by the n minus 1. N minus 1, you have to place this here. You have to move this here. You have to move this here. You have to move this here. And then item number AK is equal to item. This is the element which is inserted into this element. So this actually the insert operation is this. Actually the insert operation is this. Now what the remaining portion is doing, remaining portion after insertion, the array situation is different. Now we have 50 here and all the rest of the element will becomes forward. So the array is displayed on the screen so that it is verified that whether I50 will be inserted appropriately into this array or not. So this algorithm is referred to as insert algorithm into a linear array. Recording stopped. Ji. सर आपने वो 2 मतलब 1 के ऊपर एरो कर दिया लेकिन वो 2 में इंसर्ट करना था 50. अच्छा देखो इसमें फर्क क्या आ रहा है. मैंने 2 पे एरो इसलिए ये एक तो देखो इसमें है इंडेक्स नंबर और एक है इसमें पोजीशन नंबर. ये है पहला एलिमेंट. एलिमेंट नंबर क्या है 1, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है 0. ये है दूसरा एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है 1. ठीक है ना. तो ये मैंने दूसरा एलिमेंट रखना है, ये पोजीशन नंबर नहीं है, ये बेसिकली एलिमेंट नंबर है. दूसरा एलिमेंट की जगह पे रखना है. तो दूसरे एलिमेंट की पोजीशन क्या बन रही है 1. इसलिए मैंने इसको यहाँ रेफर किया हुआ है. ये दूसरा एलिमेंट है. यहाँ 2 का मतलब दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट. तो ये इसीलिए ये K इक्वल टू K माइनस 1 कराया गया यहाँ पे. क्यों कराया गया? तो यूजर ने कहा है दूसरी एलिमेंट में रखना है. तो दूसरा एलिमेंट ये है. तो दूसरे एलिमेंट की लोकेशन थोड़ी कि वो उसको माइनस करता फिरेगा, इसलिए एक कम कर दिया यहाँ पे पहले. ठीक है. बाकी ये फिर n-1 से क्यों शुरू किया हमने? n-1 से शुरू किया और रूप को उल्टा चलाया. देखो पहले जहां पे ये 92 को नीचे लाए, फिर i की वैल्यू कम हो गई, फिर इसको नीचे लाए, फिर i की वैल्यू. तो एक डेटा उठा रहे हैं. कहां से डेटा उठा रहे हैं? डेटा a में से ही उठा रहे हैं, a में ही रख रहे हैं. इस जुमले को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला लिखा हुआ है. ai+1 इज इक्वल टू ai. अब अगर i की वैल्यू, सपोज i की वैल्यू है 5, तो इस लाइन को समझो. देखो इस लाइन में क्या हो रहा है. इस लाइन में असाइनमेंट हो रही है.
ए आई प्लस 1 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू ए आई में क्या है 5, तो 5वां डेटा 6ठे डेटा में चला जाएगा, यही तो चाहिए हमें, ये 5वां डेटा अगर ये ठीक है। और फिर यहाँ क्या होगा, आई एक कम हो जाएगा, आई अभी 5 था 4 हो जाएगा, क्योंकि लूप में है ना आई। तो अब जैसे ये 4 होगा तो ये क्या बन जाएगा, आई प्लस 1 यानी 4 और 1 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो चौथा डेटा 5 में चला जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है, ये लाइन इतनी सी लिखी हुई नजर आ रही है, एक लाइन, ये एक लाइन नहीं है, ये कितनी लाइन है, जितना डेटा मूव करना है एक लाइन से, इस एक लाइन से सारा डेटा नीचे मूव हो रहा है। Yes, sir. और ये लूप में होनी जरूरी है, ये लूप से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी डेटा असाइनमेंट हो रही है, इसमें भी डेटा असाइनमेंट हो रही है, लेकिन इसमें लूप के अंदर हो रहा है, ये लूप के बाहर हो रहा है। क्योंकि लूप के बाहर, ये वाला लूप के बाहर क्यों हो रहा है, इसको और से समझिए। ये लूप के बाहर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तो बस ये आइटम उठाया है, जब सारी जगह खाली हो गई तो बस इसको उठाया यार, एक ही दफा तो काम होगा ये, लेकिन हाँ ये वाला काम बार बार होगा, ये मूव करने वाला जो काम है ये बार बार होगा। तो जो काम बार बार होगा वो लूप में होगा, जो काम एक बार होगा वो लूप से बाहर होगा। बाकी जो डिस्प्ले वाला है आखिरी का, तो और डिस्प्ले वाले में तो सबको पता ही है कि वो तो सारी डेटा डिस्प्ले कराना है, तो वो तो बार बार होगा। ठीक है सर, आई की वैल्यू जो है वो कम कैसे हो रही है? आई की वैल्यू यहाँ देखें ना, ये आई माइनस माइनस लगा हुआ है ना, आई प्लस प्लस लगाते थे हम फॉर लूप में, ये आई माइनस माइनस लगा हुआ है, सर सही। तो आई की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बढ़ा रहा हूँ, इसमें ये थोड़ा ये वाला पोर्शन समझ रिकॉर्डिंग में नहीं आया। ये जो एक लाइन असल इंसर्शन, देखो ये जगह बनाने का काम है, ये जगह बनाने का काम ये एक लाइन में हो रहा है, ये वाली में। इतना बड़ा प्रोग्राम तो चाहिए ये, लेकिन ये बाकी सब तो लवाजमात हैं। मिसाल के तौर पर मैं आसान से उसमें एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। मिसाल के तौर पर तुम एक सर्किट छोटा सा बना रहे हो, ठीक है, तुम्हें सर्किट बनाना है छोटा सा, कोई बजर बनाना है जिसमें छोटी सी एक बीप बज जाए। तो ये बजर बनाने के लिए ये कितने काम तुमने क्या किए, तुम बाजार गए, तुमने वहाँ से उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ख़रीदे, रजिस्टर्स ख़रीदे, और उसमें आईसीज ख़रीदी, और उसमें वायर ख़रीदा, और पीसीबी सर्किट बोर्ड ख़रीदा, ये सारी चीज़ें ख़रीदी तुमने। ख़रीदने के बाद तुमने इन सारी ये प्रीपरेशन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो प्रीपरेशन है, ये असल में इंसर्शन है। और इंसर्शन में भी सबसे असल काम ये वाला है और ये वाला है, असाइनमेंट्स। कुछ भी नहीं है, इंसर्शन असाइनमेंट है, सिर्फ एक जगह से डेटा उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखो, ये डेटा उठा के नीचे रख रहे हैं, बस ये लूप में हो रहा है, ये डेटा उठा के यहाँ से आखिर में रख रहे हैं, ये बस इंसर्ट हो गया। तो इंसर्ट का असल काम जो है ना वो ये है, बाकी तो ये सब लवाजमात हैं इसमें। यार जब तक एरे नहीं होगा जिसमें इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट कर लोगे? कर लोगे? नहीं कर सकते। जब तक आइटम नहीं होगा, लोकेशन नहीं पता होगी कहाँ इंसर्ट करना है, तो कैसे कर लोगे? तो इसलिए ये वाला काम भी ज़रूरी हो गया, ये एरे डिक्लेयर करने का काम, ये एरे में डेटा भरने का काम, और ये पोजीशन नंबर और वो यूज़र से पूछना कि भाई तुम्हें कहाँ रखना है, क्या रखना है, ये वो पूछा है यूज़र से। जब ये उसने यूज़र ने सब चीज़ें बता दी, अब इंसर्शन कर लिया और फिर प्रिंट करा दिया हमने। कितना आसान हो गया देखो प्रोग्राम, कितना मुश्किल तो नहीं हुआ ये। तो तुम्हें अगर पूरा प्रोग्राम एक साथ एडवांस देख रहे हो तो तुम्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम इन छोटे छोटे चंक्स को समझोगे प्रोग्राम के तो तुम्हें ये चंक्स इजीली समझ में आ जाएंगे। इसमें एरर भी है, वो एरर मैंने तुम्हें यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई तुम एज इट इज रन कर दो। ये जो आइटम है ना, ये टर्म लिखा हुआ है, आई मिट गया, इसमें से कट हो गया, इसको इन आइटम है, ये आइटम के नाम से हमने वेरिएबल बनाया हुआ है ये, तो ये आइटम है बेसिकली। ठीक है, क्लियर हो गया? ये मैं बढ़ा देता हूँ इसमें। Recording in progress. Actually, the insertion operation is done by this line. What this line is doing, this line is basically assigning AI plus 1 AI. So the ith element will be assigned to the I plus first element. Suppose the value of I is 5. So the fifth element is assigned to the sixth position. Suppose this is the fifth element. This is the sixth position, which is blank. So we have to move this fifth element to the sixth position.
So this process will do what? 92 will be shifted here. So this will not be the blank position. 92 will be shift here, but still we have a 92 here because this is the assignment operation. In the assignment operation, this data will not be deleted. This is moved here, but still in here. Then 81 is to move here. If 81 is moved here by this line, because I becomes I minus 1 by this command, if the value of I was 5, now it will becomes 4. If it is 4, then I have 4 here, then I have 4 plus 1, 5 here. The fourth data will be moved to the fifth position. 81 will be moved to the overwriting will be done. 81 will be moved here. Now we have 2 times 81 because this data is there and I have copied this data to the new location. Then 32 will be moved here. So 32 will remain there and 32 on the next position we already have 32. Then 62 will be moved here. 62 will be have 2 positions, 62 here and 62. Then when item copied over this 62, so this 62 will be deleted and the item replaced this 62 and we have a new data elements in my array. So this is the entire procedure of insertion the element into array. This insertion, the element is actually done by, firstly, this line will create the position or the blank position into the array. And finally, the item is to be stored over there. So this line will do what? This line will store the value of item into the second position. So this is actually the insertion algorithm is actually this is what these are the elements which are needed before insertion. And this is the element which we need after insertion to satisfy whether insertion take place successfully or not. If the item is placed at the correct position at which it was required, so the display of all element by this part, which is the last part of this algorithm, we can see the new elements in the array. And if that is the inserted the correct position, means that the algorithm is working fine. Recording stopped. जी बोलिए बेटा. प्रोग्राम बनाएंगे कब हम? प्रोग्राम बनाएंगे कब? यस सर. अच्छा बनाएंगे तो बना तो दिया प्रोग्राम. सर ये तो वैसे बना है ना, मतलब उसके अंदर है क्या है डेव के अंदर. हाँ अच्छा चलो इसको मैं डेफ के अंदर टाइप कर देता हूँ. लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे एज ए ये पिक्चर फॉर्मेट में है और ये अगर एज ए पिक्चर फॉर्मेट में है ना तो मुझे इसके लिए भी पूरा टाइपिंग दोबारा करनी पड़ेगी ये सारी की सारी. सर उसमें नहीं पीडीएफ में नहीं नहीं मेरे ख्याल से ये पिक्चर्स लगी हुई है इस मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर. ये पिक्चर फॉर्मेट में है ये तो मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा. और सर काम करते हैं ना जब सारे हो जाएंगे इंसर्ट डिलीट ये वो उसके बाद फिर कर लेंगे. नहीं आप ऐसा करें देखें मैं यूं कह देता हूँ ना ये बल्कि हम ये सारे कर लेंगे. हम ये कहते हैं इसको आप टाइप कर लें. ठीक है आप इसको टाइप कर लें इसको रन कर लें. फिर आप नेक्स्ट टाइम कोई एक जैसे अरसलान से कहूँगा अरसलान भेज दें या सीआर भेज दें मुझे तो ये मुझे आप भेज दें टाइप्ड वाला. फिर मैं अपने उस पर रन करके इसको टाइप वाला जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ रन करके अपने सामने दिखा भी दूंगा समझा. सर फिर तीनों ही बना देंगे ना इंसर्ट डिलीट वो तीनों टाइप कर देंगे वो भी पिक्चर से आप टाइप कर लें. बल्कि ये मैं टास्क दे ही देता हूँ आप ही को देता हूँ अरसलान. इसमें जितने भी एल्गोरिदम आ रहे हैं ना आगे ये एक और आ रहा है ये डिलीट का एल्गोरिदम है. जी सर. ये सर्चिंग के एल्गोरिदम आ गए लीनियर सर्च. ये लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है. ठीक है. और ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है. ये आप इनके नामों से टाइप करके आप ये सारी फाइलें तैयार कर लें. फिर मैं ये आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में पॉइंटर आएगा. लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं पहले ये कराऊंगा आपको. अभी तो बहुत लंबा चलेगा ये लीनियर सर्च में. और लेकिन तो वो ऑप्शन है जो इन्होंने दिए हैं बाकी हमने जो 7 बनाए हुए थे वो अलग है. कौन से बनाए हुए थे आपने? सर आपने नहीं अभी बनाए थे हमने यहाँ पे तो 3 खाली लिखे हुए थे और हमने फिर उसके बाद और भी अपने ऑप्शन. बिल्कुल वो तो बहुत सारे हैं. ठीक है ना. सर मेरे ख्याल से ऐड होते जाएंगे कि नहीं. ये बल देखो 1 2 चीजें 3 चीजें अगर आपने समझ ली ना तो बाकी खुद भी कर सकोगे. जरूरी नहीं है हर चीज का प्रोग्राम बनाया मैं दूं. लेकिन एक आध मैं दे भी दूंगा जैसे मर्जिंग इसमें नहीं है मैं मर्जिंग करा दूंगा आपको. ठीक है मर्जिंग खुद मैं डायरेक्ट डेव्स में जाऊंगा डेव में और वहाँ खुद ही डायरेक्ट प्रोग्राम बना के वहीं समझा दूंगा.
لیکن فی الحال پہلے یہ 3 تو سمجھ لیں آپ, انسرٹ, ڈیلیٹ, سارٹ. ٹھیک ہے, پھر میں مرج اور باقی چیزیں. سارٹ اس میں اچھا نہیں ہے شاید, سارٹ مجھے الگ سے کرانا پڑے گا. ہاں, اس میں صرف انسرٹ ہے, ڈیلیٹ ہے اور سرچ ہے. سارٹ میں خود کروا دوں گا آپ کو. تو میں خیال سے آج یہیں تک ہی رکھتے ہیں, یہ کافی لمبا ہو گیا سیشن, اور اس کو آپ لوگ رن کر کے دیکھ لیں. جو ابھی آدھا گھنٹہ بچ رہا ہے نا اس میں کلاس میں, یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو گئی, اس کو آپ رن کر کے دیکھ لیں, اور رن کرنے کے بعد اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو مجھے CR کو بھیج دیں, میں واٹس ایپ پہ اس کے جوابات دے دوں گا آپ کو.